अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, जो कि एक ट्रैफिक हादसे में, बहुत अफसोसनाक वो हादसा हुआ जिसमें वो दुनिया से चले गए। और उस पर कुछ बात करते हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक ट्रैफिक हादसा था, बहुत से लोगों को इस पर शक है कि नहीं, शायद ये कोई प्लान्ड मर्डर हो सकता है। इस पे गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद पीटीआई का जो आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल ही एक जानवर नुमा आदमी, जिसको पैसे पकड़ के इमरान खान ने 2 अरब रुपए बताए जाते हैं, जो पकड़ के उसको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लगवाया था, उस गलाजत को आखिरकार आज़ाद कश्मीर की अदालत ने निकाला है और पूरी पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में उसने काला दम कर दिया। ये किस अमल का आगाज होने जा रहा है? आखिरकार होने जा रहा है, उस पर बात करते हैं। एक चीनी इंजीनियर कोहिस्तान में जिस पर तौहीन इस्लाम का एक इल्ज़ाम लगाकर मौजमा मुश्तइल हो गया, और किस तरह से पुलिस ने उसकी जान बचाई, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इस वाक़यात के पीछे क्या है, और ये शऊर, इस पर बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, और आखिरी बात है कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इसके जो साथी हैं मुनीब और मज़ाहिर वगैरह, इन लोगों को अब आइडिया हो गया कि ये बंद गली में आ गए हैं। इनको अकल बाद में आती ना। आसिफ देखिए, मैंने आपसे कुछ अर्से पहले इसी व्लॉग्स में गुजारिश की थी कि ये जजेस जब सियासतदानों की टर्फ पर आ जाते हैं, सियासत खेलने लगते हैं, तो फिर ये सियासतदानों के रहमो करम पर आ जाते हैं, क्योंकि वो काम उनका है, उस गेम के वो एक्सपर्ट हैं। वही बात आसिफ अली जरदारी ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में भी की। एक सादा सा असूल है, मतलब उन्होंने ये कहा आसिफ अली जरदारी ने कि वो तो कानून जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जज को सियासत का नहीं पता होता। अब ये फंस गए हैं, अब ये बंद गली में हैं, निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि इन्हें, आई डोंट नो, मुश्किल मिलेगा। करते हैं बात। सबसे पहले तो जी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, एक बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ, और जो उस नज़रियाती आदमी की, आपके इख्तलाफ हैं, इत्तफाक हैं, ये बिल्कुल एक अलग बात है। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो इख्तलाफात बिल्कुल अपनी जगह हैं, लेकिन एक आदमी अपने नज़रिए में खुद कितना सच्चा है, खुद कितना मुखलिस है, वो उसका घर भी देख लिया, जिस ऑलमोस्ट एक कच्चा घर है जिसमें वो रहता है, कोई उसकी माली हैसियत नहीं, गाड़ी चला के वो सरकारी खुद जा रहा था, मोटरसाइकिलों पे फिरा करता था, सादा आदमी। वो दुनिया से चला गया, और उसके जाने के बाद नीचे उसकी टाइम लाइन पर जो जो तबसरे पीटीआई के चाहने वालों ने और इस कौम ने, ये जो पैदा की गई है 5th जनरेशन वॉर के नाम पर, इस कौम ने उस शख्स को जो दुनिया से जा चुका है, रमज़ान का महीना है, इन लोगों ने जो गालियां दी हैं, इन लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन लोगों ने जो ठट्ठा उड़ाया है, जितनी बेरहमी से ये हंसे खेले हैं उस मौत पर, ये बिल्कुल वही शऊर कर सकता है जो बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाता था, आज तक उनके जनाजे का मजाक उड़ाता है। ये वही शऊर है जिसको अपनी दफा जब हाथ लगती है तो ये चौं 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 करके, इस शऊर का सुरगना कौन है? इमरान खान। वो आज फिर लाहौर हाईकोर्ट में कह के आया कि मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। एक पिंजरा जूतों का डब्बा लोहे का सर पर पहनकर कोर्ट जाता है, कोर्ट से आता है, बुज़दिली की इंतहा। देखिए, अल्लाह ताला के जो बनाए हुए असूल हैं वो आर्जी नहीं होते हैं, वो क़यामत तक के लिए हैं, और वो ज़माने और यानी ज़मानो मकान जिसे कहते हैं, वो उसकी कैद से, वक्त की कैद से आज़ाद है। वो अगर 2000 साल पहले सच्चे थे, 1500 साल पहले सच्चे थे, वो आज भी सच्चे हैं, वो क़यामत तक सच्चे हैं। और वो रास्ते क्या, फिरौनों की सच्चाई चल रही है। जिन लोगों ने जादूगरों के कहने पर, जो हुक्मरान और जो लोग जादूगरों के कहने पर चलते हैं और खुदा के बताए सच्चे दीन से मुंह मोड़ लेते हैं, उनका अंजाम इस दुनिया में इबरतनाक वही होता है जो इमरान खान का हो रहा है। ये जादूगरों के कहने पे चलता है ना, आज भी जादूगरों के कहने पे चल रहा है ना, जादूगरनी जो घर में बैठी है। तो ये उसका अंजाम ये है कि वो बहादुर, दूसरों को बुज़दिली का ताना देने वाला, आज वो बंदा पूरी दुनिया उसी जमाने के सामने अपनी ही पार्टी कारकुनों के दरमियान में रहकर, अपने ही हाई कोर्टों में पेश होता हुआ, अपने ही आशिक जजों के सामने पेश होता हुआ थर 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 कांप रहा है। और उसकी अपनी दिलेरी, हिम्मत क्या है, वो जमाने के सामने आ रही है, जो अंधों के अलावा सबको नजर आ रही है, अंधों के अलावा सबको नजर आ रही है। नाम किसका लेता है? नवाज शरीफ का, जिसको अल्लाह ताला सऊदी अरब में जो इज्जत दे रहा है। जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है। सच्चाई की ताकत ये होती है।
اور یہ اس قدر بد اخلاق اور گھٹیا قوم ہے یہ قوم یوتھ کہ انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بکواس کی، توہین کی، اور جب سعودی حکومت نے ان کو قید کیا تو ان کو جیل سے چھڑانے والا آدمی عمران خان یا اس کی پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں تھا، وہ خود شہباز شریف تھا جس نے درخواست کی، جس کی درخواست پر ان لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے۔ وہ عہدوں کا محتاج نہیں ہے نواز شریف، کسی عہدے کی محتاج، یعنی وہ آج بھی شاہی مہمان ہے اس حکومت کا، اور دیکھیے روزہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دے رہا ہے۔ وہ مریم نواز جو اعلان کرتی ہے جلسے میں کہ میں بزدل نہیں ہوں اور میں سامنے آؤں گی، اور آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے غلط کیا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا انہیں، لیکن دلیری انسان سے مطلب ہے یہ سب کچھ کروا ڈالتی ہے، کیونکہ وہ طاقت ہوتی ہے سچائی کی جو انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی، وہ سامنے آ کے لڑتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ عمران خان ہے، یہ دوسروں کی موت جنازوں کا مذاق اڑانے والوں کا سرغنہ ہے، ان کی اپنی حالت ہی ہے۔ اچھا آگے آئیے، آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے جی، یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عمل جس کا بہت مدت سے انتظار تھا، اور ایک بے چینی اس حد تک آ گئی تھی کہ نون لیگ کے اپنے کارکنان، میں نے ٹویٹ بھی کیا آپ آج یہ کہ نون لیگ کے اپنے کارکنان پی ٹی آئی کے پریشر، دباؤ، گالم گلوچ، غنڈہ گردی، اور ججوں کے ساتھ جس طرح جج غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں، جس طرح سے بے شرمی اور بے لباس ہو کر وہ اس کے ساتھ کھڑے پورے آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر بل بلا کر نون لیگ کے اپنے لوگ اب یہ یعنی ان کی خواہش ان کی گفتگو سے نظر آنے لگ گئی ہے کہ یار اس سے تو اچھا بہتر ہے کہ فوجی کو ماشاء اللہ آ جائے، اے ججاں دا مارشاء اللہ، یعنی یہ ہے کہ اے ججاں دا مارشاء اللہ جڑا ہے نا مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ ججوں کا مارشاء اللہ، اس سے بہتر فوجی مارشاء اللہ ہے جو آ کے کم از کم ان ججوں اور پی ٹی آئی سے تو جان چھڑائے، ہماری حکومت جب آئے گی۔ اتنی فرسٹریشن ہو چکی ہے۔ تو اس فرسٹریشن کے بعد بہرحال چونکہ ایک بڑا طویل منصوبہ تھا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی کا تو لگایا ہوا پودا ہے نہیں عمران خان، یہ تو جنرل حمید گل کے زمانے کا لگایا ہوا پودا ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے بے نظیر اور نواز شریف نے مقدر پہ اس کے سیل لگائی تھی کہ ہاں اب اس کو لے کر آنا ہے، جو کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں ہاتھوں سے نکل گئے، تو پھر اس کو لے کر آئے، تو اتنے سالوں کا تو ایک دم تو ظاہر نہیں ہٹے گا۔ اچھا اب اللہ کا شکر اگین وہی ہے کہ جنرل عاصم منیر، اللہ کی کتاب اس کے سینے میں ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے پھر اس شخص کو بھیجا ہے دین فروشوں کی تباہی کرنے کے لیے جس کے سینے میں یعنی اس کی اپنی کتاب ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا قومی سلامتی کمیٹی کا ایک وہ تھا جس کے بعد یہ ایک اعلامیہ آیا تھا، میں آپ سے گزارش اسی ولاگ میں کر چکا ہوں کہ اب انہوں نے پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کو بریکٹ کر دی ہے، تو اب ریاست کے دشمن، ریاست جس طرح سے اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کرتی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں، یہ اب مزید بات اس کی وضاحت آزاد کشمیر سے آپ کو ثبوت مل گیا ہے کالعدم ہونے سے، تو وہ ہو گیا۔ اسی کی ایکسٹینشن اب باقی ملک میں آپ دیکھیں گے۔ اچھا گو کہ کسی سیاسی جماعت کو کالعدم کرنا یہ کوئی بہت اچھی سیاسی ترکیب نہیں ہوتی، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ یعنی عمران خان جو کہ جائز اس پر نااہل ہوتا ہے، ایک الزام تو اس پہ فورن فنڈنگ ہی چلیں کر لے، بیٹی کا اگر نہیں کرنا فورن فنڈنگ کر لے، اختیارات کے ناجائز بے شمار، ایک تو لائن لگی پڑی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی، تو ڈسکوالیفائی اگر یہ ہو جائے تو یہ چونکہ اس کی اب جڑیں عوام میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یعنی آرگینک گروتھ تو اس کی ہے نہیں، آرٹیفیشل ہے، تو یہ اس کا اچھا طریقہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو للکارا گیا ہے، اب آپ دیکھیے مثال کے طور پہ ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا جنرل آصف غفور نے شرکت کی۔ اچھا اس کو دیکھ کر بھی آدمی حیرت کا شکار ہی ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی تک یعنی یہ جنرل باجوہ کی باقیات بیٹھی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ جنرل آصف غفور جب کور کمانڈرز میٹنگ میں جاتا ہوگا تو یہ اپنے ساتھیوں اپنے کولیگز کو کس طرح دیکھتا ہوگا۔ جنرل آصف غفور کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دور میں جو فورس اس نے بنائی تھی 5th جنریشن وار کی، اگر ان کی خواہش پوری ہو جاتی یعنی فوج کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا، جو کہ آصف غفور کے سپاہیوں کی خواہش تھی کہ اس فوج کا ڈسپلن ٹوٹ جائے اور یعنی اور اس کے نتیجے میں ملک ٹکڑے ہو جائے، یہ آصف غفور جنرل آصف غفور کی لگائی ہوئی 5th جنریشن وار کی یہ جو خواہشات، یہ جو لندن میں جن لوگوں کو بٹھایا اور پاکستان میں، اگر اس کے لگائی ہوئی پودے کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اتنے امن سے یہ زندہ سلامت جو گیا ہے اور واپس چلا گیا، پھر یہ ممکن نہ ہوتا۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں پھر کون بیٹھتا اور کون نہ بیٹھتا کسی کو علم نہ ہوتا۔ سوڈان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جنرل آصف غفور کو یعنی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے لگائے ہوئے پودوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، ورنہ آج یہ پتہ نہیں کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا۔ اس کے ساتھی کور کمانڈرز کا حوصلہ، ان کی جرت، ان کا صبر ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ ڈسپلن چونکہ قائم ہے اس لیے یہ خود بھی لوگ ابھی تک
خیر اور سلامتی سے ہیں. لہٰذا آگے جا کے اب یہ جو ایک ففتھ جنریشن وار کے نام پہ اب یہ جو شعور ہے بنیادی طور پہ اب اس شعور پہ آتے ہیں جس نے کوہستان میں چینی پر جھوٹا الزام لگایا جیسے وہ سری لنکن پر سیالکوٹ میں جھوٹا الزام لگا تھا. واقعہ یہ ہوا کہ جو بتایا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کا سٹاف تھا چینی انجینئر جو کام کر رہا تھا، پاکستانی سٹاف، لوور سٹاف، ڈرائیور وغیرہ، اور وہ غائب ہو گیا 3 گھنٹے کے لیے. جب اس نے پوچھا چینی انجینئر نے تو اس نے کہا میں تراویح پڑھنے گیا ہوں. اس پر کوئی الزام یہ لگ گیا کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اب وہ چینی بولنے والا آدمی، تو کوہستان میں کتنے لوگ چینی جانتے ہیں، کتنے لوگ اردو جانتے ہیں، کتنے لوگ انگلش جانتے ہیں؟ اس چینی نے کس طرح سے توہین اسلام کر دی یہ پہلی ہے. تو اس کا ایف آئی آر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہاتھ سے اشارے کر کے چینی انجینئر نے توہین اسلام کر دی، ہاتھ سے اشارے کر کے. کچھ زبان تو آتی نہیں، اب ہاتھ سے اشارے کر کے اس کو وکٹم بنایا. اچھا دیکھیے یہ وہ شعور ہے پی ٹی آئی کا، یہ بالکل وہی شعور ہے جس کو سیاسی زبان دی گئی ہے. یہ وہ پی ٹی آئی پھر بنتی ہے. کام چوری کرو، ڈاکے مارو، یعنی غفلت کرو، اور جو بندہ پوچھے اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دو، یا توہین ملت کا الزام لگا دو، یا توہین جمہوریت کا الزام لگا دو، اسے غدار بنا دو. یہ ہے پی ٹی آئی کا شعور. اچھا اب ہمارا جو یہ کروڑوں کی تعداد میں موجود شعور ہے جو یہ کام کرتا ہے، اس شعور کو ایڈریس کرنے کے بجائے، اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے داد دیں ان عالی دماغوں کا جنہوں نے بجائے یہ کہ وہ شعور کو ٹھیک کرتے، درست کرتے اپنے، یعنی کوئی آئے گا آپ کے ہاں انویسٹ کرنے؟ کون آئے گا جو نوکریاں دے گا ایسے لوگوں کو؟ تو یہ بجائے اس کے درست کیا جاتا ہے وہ نواز شریف اور زرداری کے خلاف بنا کے پوری ففتھ جنریشن وار ادھر اربوں روپے سرکاری خزانے سے لگا کے لٹوا دیے گئے. نتیجہ جو حاصل کیا گیا وہ یہ ہے. فسادی شعور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فسادی شعور جس نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ شروع میں اس کے دشمنوں کو مارتا ہے، آغاز میں. آخر کار اس نے اپنے ماں باپ کو، والدین کو کھانا ہوتا ہے، جہاں سے یہ پیدا ہوا ہے فسادی شعور. یہ طالبان کی شکل میں آ چکا ہے، اب یہ پی ٹی آئی کی شکل میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اگر کوئی برائے مہربانی میڈیا کے حوالے سے تجربہ یا کسی ففتھ جنریشن وار کی اگر ضرورت ہے تو وہ اس ففتھ جنریشن یا سکستھ جنریشن وار کی اب ضرورت ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ اسلام امن کا دین ہے اور قومی ریاست کیا ہوتی ہے، آئین کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آئین جن اداروں کو بناتا ہے ان کے دائرہ کار کیا ہوتے ہیں، یہ پڑھانے کی ضرورت ہے. جو اب موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کو پرائمری سیکنڈری اسکول میں آپ پڑھائیں گے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، آئین کہتے کسے ہیں. اس چیز کے بجائے، یعنی خیر چلو اب ماضی پہ کیا رونا، اب ہی ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اب ہی ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. ولاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بندیال اور اس کے ساتھی، میں تفصیل تو ظاہر نہیں بتا سکتا، مطلب وہ اتنا کو میرے پاس کچھ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں ویسے فائدہ میں دیکھ کر اشارے آپ سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں جی بندیال اور اس کے ساتھی، اور یہ اب راستہ دیکھ رہے ہیں نکلنے کا، جو میرا خیال ہے ملنا بھی انہیں مشکل ہے. رینجرز اسلام آباد میں 6 مہینے کے لیے اور بڑھا دیے گئے ہیں سیکورٹی سخت کرنے کے نام پہ. 20 تاریخ کو جیسا میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ وہ جو بل ہے تو از خود نوٹس والا، وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. آج 17 تاریخ ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے کچھ مزید کام کیا تو دھماکہ ہو جائے گا. میں آپ سے ایک اور بھی گزارش کر دوں کہ یہ سیاست چونکہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ پھنس گئے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو آرڈر انہوں نے کیا تھا، اسٹیٹ بینک کے آفیشل کو بلایا تھا اور حکومت کو آرڈر کیا تھا. حکومت کون ہے؟ وفاقی کابینہ ہے. اب وزیر اعظم اکیلا نہیں ہے، وفاقی کابینہ نے منظور کر لیا ہے، منظور کر کے پارلیمنٹ کو بھیج دیا. ان کر لو جو کرنا ہے، اب لگاؤ توہین حکومت پہ. کیا توہین لگائے گا؟ اب یہ حکم کیا تھا نا کہ ایلوکیٹ کر دیں، منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے، بھیج پارلیمنٹ کو دیا. ہن لا توہین عدالت آ جا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سیاستدانوں کی ٹرف میں جب یہ آئے گا تو پھر یہ ہوگا. اب پوری پارلیمنٹ کو گھر بھیجے. اب کتنوں کو بھیجے گا، کتنوں کو بھیجے گا؟ بند گلی میں یہ پھنس گیا ہے. اور کسی بھی غیر آئینی اب جو قدم اگر یہ اٹھائے گا، مزید آئین توڑے گا، تو میرا خیال ہے کہ فائنلی وہ ٹائم آ گیا کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. جتنی جلدی یہ کارروائی ہو اتنا اچھا ہے. ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، مر رہے ہیں مہنگائی سے، مر رہے ہیں بند ہوتی ہوئی صنعت سے. بہت برا حال ہے. کوئی اسٹیبلٹی کی طرف واپس آیا جائے، کوئی یقین ہو کسی کو پاکستان کے فیوچر پہ، پھر یہ اکانومی میرے بھائی بہتر ہو سکتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کے تمام ممالک کو شاد اور آباد رکھے.
اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.